अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। जी जनाब, कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब बखैर आफियत होंगे। आज मैं उन सब लिसनर्स का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो रेगुलर चैनल पर आते हैं, कमेंट करके अपनी मौजूदगी का इजहार भी करते हैं, अपनी राय भी देते हैं नावल्स के हवाले से। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग सिर्फ खामोशी से सुनकर निकल नहीं जाते, बल्कि मुझे एहसास दिलाते हैं कि आप लोग मौजूद हैं और मुझे सुन रहे हैं। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। आप सबके कमेंट्स देखकर मुझे बहुत खुशी होती है और ये एहसास होता है कि मैं ऐसे ही नहीं चिल्लाती रहती। आप सब लोग जो है मुझे सुनते हैं, पसंद भी करते हैं और अगर कोई बात पसंद ना आए तो उसका इजहार भी करते हैं। तो आप सब जो है इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए और कमेंट करके अपनी मौजूदगी का एहसास मुझे दिलाते रहें। और वो लोग जो खामोशी से सुनते हैं और निकल जाते हैं तो उनसे भी कहना चाहूँगी कि प्लीज़ कुछ ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। अगर आप कमेंट करके बता दिया करें कि आपको कहानी कैसी लगी, किस किस्म के नावल्स आप सुनना चाहते हैं, तो मुझे अच्छा लगेगा। नावल्स के हवाले से बात करूं तो मेरी कोशिश अब यही होगी कि एक तो नावल्स का इंतखाब जो है मैं ख़ुद करूं और दूसरा पुरानी राइटर्स के नावल जो हैं वो शेयर करूं। नई राइटर्स का अभी तक मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। जितनी भी नई राइटर्स हैं उनके नावल्स कुछ इसी तरह के हैं जैसे कि मूवीज़ की स्टोरीज़ होती हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो फैंटेसी होती है, बहुत ही ज़्यादा तसव्वुराती दुनिया होती है उनकी, और ऐसी दुनिया जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। तो ऐसी चीज़ मैं शेयर नहीं करना चाहती जो हमारी नई नस्ल को, ख़ास तौर पर नौजवान लड़कियों को जो है वो इस किस्म के तसव्वुराती मोहब्बत और इश्क में मुब्तला करे जिसका सिरे से वजूद ही नहीं है। खैर, बातें बहुत हो गई हैं, चलते हैं नावल की जानिब। नावल का नाम है तुमसे तुम तक। मुसन्निफ़ा हैं उम्मे तैफूर। किस्त नंबर 3 और आज है इसकी सेकंड लास्ट एपिसोड। नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह लास्ट एपिसोड होगी। यसार ने सोए हुए हसान के सर पर सुबह सादिक के वक्त ही धमाल डालना शुरू कर दिया था। उसका इरादा आज मामा बाबा के लिए नाश्ता खुद तैयार करने का था और हसान के बगैर यह मुमकिन नहीं था। उठ सानी, अबे उठ वरना डालने लगा हूँ तेरे गंदे मुंह पर पानी। वो गहरी नींद सोए हसान के कान के पास चिल्लाया। जवाबन उसने साइड टेबल पर पड़ा छोटा सा डेकोरेशन पीस बंद आंखों से ही यसार की जानिब उछाल दिया, जो उसने कैच करके वापस वहीं धर दिया। तेरा दिमाग खराब है क्या? अभी टूट जाता तो? तुझे पता है ना जेरी ने गिफ्ट किया था मुझे। हाँ, तेरे 1000 बार मांगने पर भिखारी। हाँ तो क्यों ना मांगता, कितने गिफ्ट दिए थे मैंने उसे। एक सॉक्स का बेयर, एक न्यूटेला का जार, उसकी घड़ी के लिए बैटरी, मामा की इलेक्ट्रिक केटल, तेरा वो पेन जो तू हर वक्त अपने सीने से लगाए रखता था वो भी उस चुड़ैल को दे दिया मैंने। वो डायरी जो मुद्दत से पैक की पैक तेरी वार्डरोब में पड़ी थी और मेरे मिन्नतें करने पर भी वो तूने मुझे नहीं दी थी, मैंने जेरी को दे दी। अब और क्या क्या बताऊं? तो अब कुछ ना बता, अब मेरी बारी। आंखें मूंदे बड़े जब्त से सुनता हसान यकदम छलांग लगाता लिहाफ से निकला और यसार की गर्दन दबोच ली। एक मुक्का उसके पेट में मारा जिसे हाथ की आड़ से यसार ने रोक लिया। तू ज़माने भर का फ़कीर मेरी इतनी कीमती चीज़ें उस जेरी की बच्ची को देता रहा जिसने उन्हें आगे ऑक्शन में बेच दिया होगा। उसे तू मेरी डायरी गिफ्ट कर आया, आज तो नहीं बचेगा। मुझे गंदे मुंह वाला बोला, अपना मुंह देखा है कभी? खिड़की में खड़ा हो जाए तो दरख्तों से परिंदे उड़ जाते हैं। वो उसे मुसलसल दबोचे अगली पिछली कसर निकाल रहा था जब यकदम उसे एहसास हुआ जैसे यसार किसी किस्म की मज़ाहमत नहीं कर रहा, बल्कि उसका बदन ढीला होकर हसान की बाहों में जकड़ा हुआ था। उसने फिक्रमंदी से यसार की गर्दन आज़ाद की और उसे एहतियात से बेड पर लिटाकर आवाज़ें देते हुए उसका चेहरा थपथपाने लगा। ओए यार, उठ उठ यार, आंखें खोल। वो रोहांसा हो गया था। यार आंखें खोल, क्या हुआ तुझे? देख मैं मजाक कर रहा था। तू जो मर्जी जी में आए जेरी को दे दे यार, मगर आंखें खोल, मेरी तरफ देख। मेरी हर चीज़ तेरी है, तू जो मांगेगा मैं तुझे दे दूंगा, मगर मेरी तरफ देख यार। तू अपना ग्रीन चेस्टर और रोलेक्स की घड़ी शराफत से मुझे दे दे, चल शाबाश। यसार यूं ही चित पड़ा किसी रोबोट की तरह बोला तो हसान की जान में जान आई, और इतनी आई कि फिर सही मानों में वो उस पर पल पड़ा। और अब कि वो उसे मार नहीं रहा था बल्कि उसके ऊपर बैठकर गुदगुदी कर रहा था। ये ऐसा हथियार था जिसे हसान ऐसे ही किसी वक्त के लिए तैयार रखता था। गुदगुदी यसार की कमजोरी थी। उसे 2 फुट दूर से भी कोई गुदगुदाने का इशारा करता था वो हंसने लगता था, और अब सुबह के 5:15 खामोश माहौल में यसार के कहकहे गूंज रहे थे। खिड़की से बाहर होले होले छटते अंधेरे ने रोशनी की पहली किरण की उंगली थाम कर उसे खिड़की की चौखट पर छोड़ा और दोनों पर अलविदाई नजर डालकर रुखसत हो गया।
دن کا دوسرا پہر ختم ہونے کو تھا اور وہ کافی دیر سے اپنے کمرے میں بیٹھا کتاب پڑھ رہا تھا۔ اس نے کبھی اردو فکشن نہیں پڑھا تھا، مگر کل اتفاقاً وہ بیسمنٹ میں چلا گیا تھا۔ اتنے دن ہو چکے تھے اسے یہاں آئے ہوئے، مگر رضا کی آفر کے باوجود اس نے پورا گھر تفصیل سے نہیں دیکھا تھا۔ یہ کوٹھی اتنی بڑی تھی کہ اسے اچھے سے دیکھنے کے لیے بڑی فرصت اور شوق چاہیے تھا، اور یہ ساری بات کے پاس دونوں کی کمی تھی۔ مگر کل ایک اتفاق اسے اس کوٹھی کی بیسمنٹ کی طرف لے گیا تھا۔ وہاں کی آرائش اور ترتیب نے اسے بے حد متاثر کیا تھا۔ دیگر دو بڑے بڑے کمروں کے ساتھ ملحق ایک وسیع اور کشادہ لائبریری نے اسے ورطۂ حیرت میں ڈال دیا تھا۔ دیوار گیر الماریوں کے شیلف سلیقے اور نفاست سے رکھی کتابوں سے سجے تھے۔ وہ ایک پل کو سوچنے لگا کہ اتنا شوقین کون ہو سکتا ہے بھلا، اور جبھی اس کی نگاہ اس کی عقبی دیوار پر لگے اسفندیار خان کے پورٹریٹ پر پڑی تو ہمارے ماموں یہ ذوق رکھتے تھے۔ وہ نرم نگاہی سے اپنی ماں کے ماں جائے کا سرخ و سفید چہرہ دیکھنے لگا، جس پر سجے کھڑے نقوش، سرمئی آنکھیں اور گلابی ہونٹوں پر گھنی مونچھیں تھیں۔ یقیناً یہ شخص بے حد ہینڈسم تھا اور جوان بھی۔ اس نے آزردگی سے ایک طویل سانس چھوڑا اور پھر آنکھیں سکیڑ کر پورٹریٹ کے نچلے کنارے پر لکھا پینٹر کا نام پڑھا، سلسبیل۔ اوہ، تو یہ ہنر ان کے ہاتھوں کا ہے۔ وہ بڑبڑاتا پلٹ کر کتابوں کا جائزہ لینے لگا۔ بوریت دور کرنے کا بہترین ذریعہ تھا۔ گو کہ اب سے پہلے اس نے کبھی بھی اتنی ضخم کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا تھا، مگر وہ خود کو روک بھی نہیں پا رہا تھا۔ ایک ریک میں سے انگریزی ادب کی بہت سی کتب مل گئی تھیں۔ وہ دونوں زبانوں میں 3-4 کتابیں نکال کر اپنے کمرے میں لے آیا تھا۔ یہ رات پچھلے 2 ماہ میں پہلی ایسی رات تھی جب اس نے کمرے کے چکر کاٹ کر صبح نہیں کی تھی۔ دن میں وہ محض داجی کو لے کر باہر گیا تھا اور پھر واپسی پر ان کے کمرے میں ان کی ایکسرسائز اور تھراپی پر وقت صرف کیا تھا۔ اور اب ساری دوپہر کتاب پڑھنے کے بعد وقت دیکھا تو چونک گیا، 4 بجنے والے تھے۔ وہ انگڑائی لے کر اٹھا اور کھڑکی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ سارے لان پر طائرانہ نگاہ ڈالتے ہوئے اس نے ایک کونے میں بنی مصنوعی آبشار کو دیکھا، اور اس سے پہلے کہ وہ نظر پھیرتا، اس آبشار سے کچھ فاصلے پر ایزل اور کینوس لیے کھڑی سلسبیل کو دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا۔ لائٹ لیمن کلر کے کرتے اور دوپٹے کے ساتھ سفید رنگ کی اسکرٹ پہنے وہ بڑے انہماک سے برش سے اسٹروکس لگا رہی تھی۔ آف وائٹ سویٹر پر سیاہ سلکی بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا بنا رکھا تھا اور جوڑے میں پینٹ برش پھنسا رکھے تھے۔ یسار کو ہنسی آئی۔ اس نے ایک پل کو کچھ سوچا اور پھر ہاتھ میں تھامی کتاب بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھ کر وہ نیچے لان میں چلا آیا۔ دبے پاؤں چلتا اس کے پیچھے آ کر خاموشی سے کھڑا ہو کر اس کی پینٹنگ کا جائزہ لینے لگا۔ درختوں کے درمیان سے کہیں کہیں سے نکلتی سورج کی کرنیں اور ان کے سامنے وسیع و عریض گھاس کے کتے پر اٹکیلیاں کرتے ہرن اور ہرنی، اور ایک درخت کی آڑ میں گھات لگائے تیر سے نشانہ باندھے کھڑا شکاری۔ ہرنی کی سرمستی سے بھری آنکھیں ہرن کو لبھانے کے لیے تھیں، جبکہ ہرن چوکنا کھڑا بظاہر ہرنی کی جانب متوجہ تھا، مگر جیسے اس نے خطرے کی بو سونگھ لی تھی۔ بہت خوبصورت تھیم تھا۔ رنگوں کا استعمال بڑی مہارت سے کیا گیا تھا۔ وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ چوری چھپے کیے جانے والا کوئی کام کرنے والے کی وقت واضح کر دیتا ہے، چاہے وہ پینٹنگ دیکھنا ہو یا کسی کی ذاتی لائبریری سے بغیر پوچھے کتابیں اٹھانا۔ سلسبیل کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو وہ یکدم چونک گیا۔ اس کی ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ اسے اتنا باخبر نہیں سمجھتا تھا۔ وہ چند قدم چلتا ہوا اس کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ دونوں ہاتھ سینے پر باندھ رکھے تھے، کندھوں پر ہلکی سی گرم شال تھی۔ میری وقت کا اندازہ بس انہی 2 باتوں سے لگا سکی ہیں آپ۔ حیرت ہے، میں آپ کو اتنا کم عقل نہیں سمجھتا تھا۔ مت بھولیے آپ اپنے میزبان کو کم عقل کہہ رہے ہیں۔ مت بھولیے کہ ابھی 2 منٹ پہلے آپ نے اپنے مہمان کو چور کہا ہے۔ چور کو چور ہی کہیں گے نا، بھلے سے کسی کو برا لگے۔ آپ ہمیشہ مرچیں چبائے رہتی ہیں یا میرے ساتھ کوئی پرانی دشمنی ہے؟ جواب میں سلسبیل نے اسے ایسی نظروں سے دیکھا کہ وہ مفہوم نہ سمجھتے ہوئے بھی نظریں چرا گیا۔ سلسبیل سر جھٹک کر دوبارہ رنگوں سے کھیلنے لگی تھی، اسے مکمل نظر انداز کر کے۔ وہ کچھ پل یوں ہی کھڑا اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، جسے سورج کی نرم گرم کرنیں چھو کر یقیناً نازاں ہوتی ہوں گی۔ اس کے گالوں کا گلابی پن نظر کو گرفت میں لیتا تھا۔ بائیں رخسار کی ہڈی کے ابھار پر چھوٹا سا تل تھا۔ باریک کھڑی ناک میں چھوٹی سی نتھلی پہن رکھی تھی، جس میں ایک ننھا سا موتی جگمگا رہا تھا۔ گلابی ہونٹوں کے نیچے ٹھوڑی پر ڈمپل تھا۔ اسے خیال آیا کہ ایسا ہی ڈمپل اس کی ماما کی ٹھوڑی پر بھی ہے، بلکہ اس نے محسوس کیا کہ سلسبیل کی اس کی ماما سے گہری مشابہت ہے۔ وہ 2 قدم آگے بڑھ کر اس کے ایزل کے قریب آیا اور رسان سے بولا،
اگر آپ کو میرا یہاں آنا اچھا نہیں لگا تو فکر نہ کریں، جس کام کے لیے آیا ہوں وہ جیسے ہی مکمل ہو جائے گا میں چلا جاؤں گا۔ اچھی بات ہے، ویسے بھی آپ کی شخصیت میں ٹک کر رہنے کی خاصیت موجود نہیں، اچھا ہے وہیں لوٹ جائیں جہاں سے آئے ہیں، بھلا یہاں آپ کی دلچسپی کا سامان ہی کیا ہے؟ اپنے اتنے نرم لہجے کے جواب میں اس کے ٹھنڈے ٹھار جواب پر یسار کا دل کیا کہ قریبی سٹول پر رکھی پانی کی بوتل اٹھائے اور اس پر انڈیل دے۔ بھلا ایسا کیا قصور کیا تھا اس نے جو یہ لڑکی اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کر رہی تھی؟ وہ ناراض سا واپس جانے کے لیے مڑا مگر یکدم رک گیا، پلٹ کے اس کے قریب آیا، اس کے جوڑے میں اٹکا برش نکالا، اسے پیلٹ میں پڑے سرخ رنگ میں لتھیڑا اور کینوس کے وسط میں برش پھیرتے ہوئے اس کے کان کے قریب دھیرے سے بولا، جس طرح ایک غلط سٹروک پوری پینٹنگ کی خوبصورتی تباہ کر دیتا ہے، بالکل اسی طرح ایک غلط فہمی پوری زندگی کی خوشیاں نکل سکتی ہے۔ مجھے اس کا تجربہ ہے، آپ کو اب ہو جائے گا۔ وہ آنکھ سے پینٹنگ کی اور اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ برش کو دوبارہ اس کے ریشمی بالوں میں اٹکایا اور واپس مڑ گیا۔ وہ حق دک سی کھڑی یہ سب دیکھتی رہ گئی۔ اس کی پینٹنگ کے عین وسط میں چوڑی سی سرخ لکیر پوری پینٹنگ غارت کر چکی تھی۔ اس کی آنکھیں بے اختیار بھر آئیں۔ اس نے تنفر سے جاتے ہوئے یسار کی پشت کو دیکھا۔ نہ جانے یہ شخص کیوں اس کے لیے اذیت کا سبب بن جاتا تھا۔ وہ سچ میں بے خبر تھا یا بے نیاز؟ وہ پیلٹ گھاس پر پھینک کر خود بھی وہیں بیٹھ گئی، پینٹنگ کا دکھ اپنی جگہ، مگر ذہن میں مسلسل یسار کا کہا آخری جملہ چکرانے لگا تھا۔ کل سے آرزو بہت بہتر تھیں۔ اتنے دنوں کی یاسیت کے بعد وہ کچھ حد تک اس خول سے نکل آئی تھیں۔ رات کا کھانا عباد صاحب نے باہر سے آرڈر کر دیا تھا اور ان سب نے لیٹ نائٹ خوش گپیاں لگائی تھیں۔ تینوں ہی آرزو کا دھیان بٹانے میں بالآخر کامیاب رہے تھے اور اب یسار حسان کو منہ اندھیرے زبردستی اٹھا کے کچن میں لایا تھا، بابا اور ماما کے لیے سرپرائز ناشتہ تیار کرنے کے لیے۔ حسان کو یقین تھا کہ اس سارے میں سرپرائز رہ جانا ہے، ناشتہ کہیں نہیں ملنا۔ کچن کی حالت الگ لمحہ بلمحہ بگڑتی جا رہی تھی۔ ثانی انڈے دے، یسار نے مصروف انداز میں حسان سے کہا۔ ابے اوئے بے شرم بے حیا، میں کیسے دوں، کہاں سے دوں؟ حسان سنک کا نل بند کر کے گھرایا۔ فریج سے دے ذلیل آدمی، تیری سوچ ہی گندی ہے، گندے۔ تجھے بھی پتا ہے کہ میں کیسے تجھے انڈے دینے کا کہہ سکتا ہوں، حالانکہ میڈیکل سائنس میں اتنی ترقی ہو چکی ہے کہ انڈا دینا بچوں کا کھیل ہو گیا اب تو۔ سپرنگ آنین چاپ کرتے ہوئے وہ بے حد سرسری انداز میں بولے جا رہا تھا۔ حسان فرصت سے دونوں بازو سینے پر باندھ کر کاؤنٹر سے ٹیک لگاتے ہوئے بولا، اچھا تو چل شاباش، تو دے انڈا، چل دے۔ وہ اسے پچکار رہا تھا۔ یسار بے حد سنجیدگی سے کام چھوڑ کر مڑا، چند قدم اس کی طرف چلتا ہوا آیا، مگر بیچ میں ہی ایک جھٹکے سے فریج کی طرف گھوما، اسے کھولا اور انڈا نکال کر حسان کی ہتھیلی پر رکھا اور بولا، یہ لے، دے دیا انڈا، بس اتنی سی فرمائش ثانی؟ یہ تو انڈا تھا، تو جان مانگتا وہ بھی دے دیتا پگلے۔ اس کی جاندار ایکٹنگ پر حسان کے مارے رشک سے اشک بہہ نکلے۔ وہ فدویانہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، 100 کمینے مرے تو ایک میرا یار پیدا ہوا۔ جس دن تو پیدا ہوا تھا ہاسپٹل کے باہر سڑک میں گڑے پڑ گئے تھے، درخت لہرا لہرا کر زمین بوس ہو گئے تھے، ان سب نے تجھے سلامی دی تھی۔ انفیکٹ واہ تو مہا گریٹ ہے یار۔ حسان بول رہا تھا اور یسار چھاتی پھلائے ہوئے فخریہ مڑا اور چکن کے سالن والے کیسرول کو مائکرو ویو اوون میں رکھ کر 3 منٹ پر چلا کر اسی شان سے واپس پلٹا۔ حسان نے بڑی کمینی مسکراہٹ کے ساتھ اسے گھورا اور ایک ہوائی بوسہ بھی دیا۔ یسار گردن اکڑاتے ہوئے واپس چاپنگ بورڈ کی طرف بڑھا۔ ٹھیک 2 منٹ بعد حسان کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی، ویسے تیری گریٹنس کی انتہا ابھی کچھ دیر میں بڑی ماما آ کر بتائیں گی جب انہیں اپنا فیورٹ کیسرول ادھڑی حالت میں ملے گا، کیونکہ جسے تو بڑے سٹائل سے اوون میں رکھ کر آ رہا ہے نا، وہ اس میں رکھ کر گرم نہیں کیا جا سکتا۔ اب دے گا بیٹا تو اوریجنل انڈے۔ تیری تو، یسار چلایا، اوئے میرے پیدائشی دشمن، پہلے نہیں بتا سکتا تھا کیا؟ وہ بوکھلا کر تیزی سے اوون کی طرف بھاگا، اسے آف کیا اور آنکھیں بند کر کے اس کا ڈور کھولا۔ اندر سے ہلکا ہلکا دھواں باہر آیا اور شدید بدبو بھی۔ کیسرول کا بیڑا غرق ہو چکا تھا۔ وہ گھراتے ہوئے حسان پر جھپٹا، تو نے جان بوجھ کر کروایا ہے یہ سب تاکہ مجھے ماما سے جوتے پڑیں۔ آج میں تجھے روسٹ کر دوں گا ثانی، تو بچ مجھ سے۔ اس نے ہتھیار کے طور پر دراز سے فوک نکالا۔ حسان نے فوراً لکڑی کی ڈوئی ہاتھ میں تھام کے لہرائی اور اب دونوں اپنے اپنے ہتھیاروں سے تلواروں کی طرح لڑ رہے تھے۔ بتا کیوں کیا تو نے میرے ساتھ ایسا، غدار؟ یسار نے حسان کی ڈوئی کو ایسے کانٹا چبھویا جیسے غبارہ پھاڑنے کے لیے سوئی چبھوئی جاتی ہے۔ میں غدار نہیں ہوں، میں وفادار ہوں، لیکن بڑی ماما کا۔ حسان نے ڈوئی اس کے گال پر ماری۔
چھپ کی آواز آئی۔ یسار نے گال پر ہاتھ رکھ کر سہلایا اور پھر چلایا، کمینے یہ آئلی تھا۔ ہاں میں نے پین سے ہی تو اٹھایا ہے، اور ابھی کچھ دیر پہلے تم نے ہی اس میں آئل کا دریا بہایا تھا۔ کیا حملہ؟ حسان نے اسے اطلاع دیتے ہی فوراً دوسرے گال پر ویسی ہی آواز والا ایک اور نشان ثبت کیا۔ یسار نے جواباً کانٹا چھوڑ کر بیلن اٹھایا اور حسان کے بازو کی پھڑکتی مچھلی پر رکھ کر مارا۔ میں ماما کو کہہ دوں گا تم نے کیا ہے یہ خراب۔ انہیں فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ کرتوت تمہاری ہے۔ تیری ہے، ہرگز نہیں، تیری ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی گردنیں دبوچ لی تھیں جب کچن میں آرزو کی انٹری ہوئی۔ وہ حق دک سارا بکھراوا اور ان دونوں کو گتھم گتھا دیکھ رہی تھیں۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے یہاں؟ یہ کچن کا کیا حشر کر ڈالا ہے تم دونوں نے؟ اور یہ عجیب سی اسمیل کیسی ہے؟ کیا جلا ہے؟ ایک ہی سانس میں سارے سوالات پوچھتی وہ ناک سکیڑ سکیڑ کر سونگھتی ہوئی اون کی طرف بڑھی۔ یسار اور حسان دونوں اسی پوزیشن میں اسٹیچو بنے آرزو کے ری ایکشن کے لیے خود کو تیار کرنے لگے۔ آرزو نے اپنے فیورٹ کیسرول کا یہ حشر دیکھا تو غصے سے پلٹی، لیکن ان کے کچھ بھی پوچھنے سے پہلے حسان بول پڑا۔ سوری بڑی ماما، یہ مجھ سے ہو گیا غلطی سے۔ یار مجھے اسی بات پر جھڑک رہا تھا۔ آئی نو یہ آپ کو بہت پسند تھا، بس مجھے اندازہ ہی نہیں ہو سکا کہ اسے اوون میں نہیں رکھنا۔ یسار نے فدا ہو جانے والی نظروں سے حسان کو دیکھا جو سارا الزام اپنے سر لے کر چلتا ہوا آرزو کے قریب آیا۔ انہوں نے بڑی محبت سے اس کی پیشانی سے بال ہٹائے اور بولی، اٹس اوکے بیٹا، سوری کرنے کی کیا ضرورت ہے میری جان۔ پھر کیا ہوا؟ خراب ہونے والی چیز تھی سو ہو گئی۔ نہیں بڑی ماما، مجھے احتیاط کرنی چاہیے تھی، میں بہت گلٹی فیل کر رہا ہوں۔ نہیں میرے بچے، ایسا کچھ نہیں ہے، دفع کرو اب، میں تمہارے بڑے بابا سے ایسا ایک اور منگوا دوں گی۔ حسان نے آرزو کے ہاتھ کی پشت کو محبت سے بوسہ دیا اور دوسرے ہاتھ سے منہ کھولے دیدے پھاڑے کھڑے یسار کو الٹا انگوٹھا دکھایا جس کا مطلب ٹائیں ٹائیں فش تھا۔ لو بتاؤ بھلا کتنا کمینہ ہے سانی، ماما نے تو کچھ بھی نہیں کہا، خواہ میں مجھے ڈرا رہا تھا، ابھی بتاتا ہوں اس ٹرٹل کو۔ وہ دل میں بڑبڑاتا ہوا فوراً آگے بڑھا اور آرزو کے گلے میں بازو ڈال کر بڑے لاڈ سے بولا، ماما سوری، یہ مجھ سے ہوا ہے، سانی تو بس مجھے بچانے کے لیے خود کے سر لے رہا تھا، ورنہ انفیکٹ یہ کیسرول میں نے ہی رکھا تھا اوون میں۔ تم کبھی انسان نہیں بن سکتے یسار، آرزو کے یکدم تیور بدلے تھے۔ تم ہو ہی لاپرواہ، جانتے بھی تھے کہ میں کبھی کیسرول کو مائکرو ویو میں ہیٹ اپ نہیں کرتی، پھر بھی تم نے اسے رکھ دیا۔ اف، تم کبھی کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کر سکتے۔ وہ اسے غصے سے گھورتی ہوئی مائکرو ویو اوون کی طرف بڑھی اور افسوسناک نظروں سے اس کا جائزہ لینے لگی۔ پیچھے کھڑا یسار بے چارگی سے بولا، کیا ماما، سانی کو تو آپ نے کچھ نہیں کہا، اس کا تو میرا بچہ میرا چندہ بول کر مزید دماغ خراب کر دیا اور مجھے اتنی باتیں سنا دی۔ ہاں تو تمہیں کون سا میں نے پیٹ ڈالا ہے؟ حسان تو اتنا پیارا بچہ ہے کہ سال میں کوئی ایک آدھا برتن ہی اس کے ہاتھوں ٹوٹتا ہوگا، جبکہ آپ جناب کچن میں وارد ہو جائیں تو برتن دہائی دینے لگتے ہیں۔ ہر 2 دن بعد تو مگ یا گلاس تمہارے ہاتھوں فوت ہو جاتے ہیں میرے نالائق بیٹے، اس لیے اس کیسرول کو خراب کرنے کے لیے کیا میں تمہیں ڈانٹوں بھی نہ؟ وہ ہاتھ میں گلوز پہنے اوون سے اسے باہر نکالتے ہوئے مصروف لہجے میں بولی۔ یسار نے خوخار نظروں سے حسان کو دیکھا جو دونوں ہاتھ پیٹ پر رکھے بنا آواز جھٹکے کھا کھا کر ہنسنے کی ایکٹنگ کر رہا تھا۔ تجھے تو میں واش روم میں بند کر کے ماروں گا سانی، باکس روم میں لاک کر کے کوٹوں گا۔ اور اس کی دھمکی بیچ میں ہی رہ گئی تھی۔ آرزو نے اس کے کندھے پر چپت لگاتے ہوئے گھرکا، کیوں مارو گے اس بیچارے کو تم؟ ایک تو غلطی کرتے ہو، اوپر سے اکڑتے ہو۔ چلو اب نکلو دونوں یہاں سے، جا کر اپنے بابا کو اٹھاؤ، تب تک میں کچن کی حالت سدھار کر ناشتہ تیار کرتی ہوں، اور آئندہ سے تم دونوں مجھے کچن میں دکھائی بھی نہ دو، لے کر کام بڑھا دیتے ہو میرا۔ چلو بھاگو۔ آرزو نے ان دونوں کو کچن سے باہر دھکیلا۔ حسان نے لاؤنج کی طرف دوڑ لگا دی۔ یسار اس کے پیچھے بھاگا اور کارنر والے صوفے پر اسے جا لیا۔ گھمسان کا رن پڑ چکا تھا، کشنز ایک دوسرے کو مارے جانے لگے تھے۔ کوئی وقت جاتا تھا کہ اس کے اندر سے روئی کے نرم گالوں جیسا فر نکل کر سارا لاؤنج کپاس کا کھیت بنا دیتا۔ جب اپنے کمرے سے نکلتے عباد لودھی نے یہ منظر دیکھا، دونوں کی کشتی دیکھ کر انہوں نے ایک نظر اچک کر کچن کے دروازے کی جانب دیکھا اور پھر زوردار آواز میں حملہ بولتے ان کے درمیان کود پڑے۔ ہر جانب سے کشن چل پڑے اور اس تڑا تڑ میں تینوں باپ بیٹوں کے بے ہنگم کہے صبح صبح چھت پھاڑ رہے تھے۔ اندر کچن میں کام کرتی آرزو کو سب خبر تھی کہ باہر کیا غدر مچا ہوا تھا، مگر انہوں نے مداخلت نہیں کی۔ پھیلاوے کا کیا تھا، آخر سمٹ ہی جاتا۔ مگر آج بہت دن بعد ان کے گھر میں پہلے جیسا ماحول تھا اور وہ یہ شور کچھ دیر رہنے دینا چاہتی تھی۔ اگر انہیں اندازہ ہوتا کہ یہ شور وہ آخری بار سماعت کر رہی ہیں تو وقت کی نبض تھام لیتی، لمحوں کی ڈور باندھ لیتی، پل پل کو پرو کر مالا بنا لیتی، مگر یہ حادثے
وہ خان اللہ یار خان کے کمرے سے نکلا تو اسے راہداری کے بالکل سامنے والے کمرے کا دروازہ کھلا نظر آیا۔ جس دن سے وہ آیا تھا اس نے اس کمرے کو بند ہی پایا تھا۔ رضا اور ہنی نے اسے بتایا تھا کہ یہ آرزو پھپھو کا کمرہ ہے جسے صرف زہرا خاتون یا فاطمہ مامی ہی صفائی وغیرہ کے لیے کھلواتی تھیں۔ اس کے قدم بے اختیار اس کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ دل کی دھڑکن منتشر ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ اس نے کمرے کے اندر جھانکا۔ سامنے ہی فاطمہ مامی ملازمہ کے ساتھ مل کر بیڈ شیٹ بچھا رہی تھی۔ خوبصورت جالی کی فریل والی ہلکے کاسنی رنگ کی بیڈ شیٹ دیکھ کر اسے حیرانی ہوئی۔ سارا کمرہ یوں نکھرا ستھرا تھا جیسے وہاں ہمیشہ سے کوئی بستا ہو۔ بڑی مدھم اور نسوانی سی خوشبو سارے کمرے میں چکرا رہی تھی۔ وہ اندر داخل ہو کر بڑے بے خود انداز میں ہر چیز کا جائزہ لے رہا تھا۔ دروازے کے بالکل سامنے سنگل بیڈ بچھا تھا جس کے ساتھ چھوٹی سی سائڈ ٹیبل رکھی تھی۔ اس کے اوپر ہلکے کاسنی رنگ کا لیمپ تھا جس کا شیڈ اسی کا ہم رنگ تھا۔ لیمپ کی بغل میں فریم تھا جس میں آرزو کی جوانی کی تصویر جڑی تھی۔ اس تصویر میں آرزو نے صرف حجاب لیا ہوا تھا، نقاب نہیں تھا۔ یہ وہ فوٹو تھی جو انہوں نے شناختی کارڈ کے لیے بنوائی تھی۔ وہی تصویر انلارج کروا کے فریم میں لگی تھی۔ کاسنی رنگ کے جالی دار پردوں کے پس منظر وسیع و عریض لان کا نظارہ بہت دل فریب تھا۔ ماحول پر کاسنی رنگ چھایا ہوا تھا اور اسی کی وجہ سے کمرہ بے حد روشن اور ہوادار محسوس ہو رہا تھا۔ فرش پر تھوڑا گہرے رنگ کا قالین چھپ دکھا رہا تھا۔ سارا کمرہ کسی کے ذوق کی نازکی کی مکمل تشریح کر رہا تھا۔ فاطمہ ممانی چادر سلیقے سے بچھانے کے بعد پلٹی تو اسے کھڑا دیکھ کر مسکراتے ہوئے دائیں طرف اشارہ کیا۔ وہاں زہرا خاتون ڈریسر کے ساتھ رکھی سیٹی پر پرانا البم لیے بیٹھی تھی۔ فاطمہ مامی ملازمہ کو ساتھ لیے صاف صفائی کا سامان اٹھوا کر باہر چلی گئیں اور وہ زہرا خاتون کے پاس آ بیٹھا۔ اسے دیکھ کر وہ یکدم چونکی تھی، ورنہ وہ البم میں اتنی کھوئی ہوئی تھی کہ اس کے آنے کو محسوس نہیں کر پائی تھی۔ یسار نے دیکھا ان کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ اس نے ذرا سا جھک کر البم پر نظر ڈالتے ہوئے پوچھا، یہ کس کی تصویریں ہیں آنیا بھی؟ کیا ماما کی؟ اس کمرے میں جو بھی ہے سب اسی سے تو وابستہ ہے۔ وہ یہاں سالوں سے نہیں ہے مگر اس کی خوشبو جیسے ہر چیز نے چوس رکھی ہے۔ زہرا خاتون البم پر محبت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ یسار نے ایک لمبی سانس بھری اور بولا، داجی کو کتنا وقت لگے گا ماننے میں؟ اگر ان کے ماننے سے پہلے کوئی انہونی ہو گئی تو؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا، ان کے خلاف توقع جواب پر اسے حیرت ہوئی۔ میں نے گزرے سالوں میں اللہ سے یہی ایک دعا کی ہے کہ مجھے مرنے سے پہلے میری بچی سے ملوا دے۔ میری سانس تب تک نہیں نکلے گی جب تک آرزو کو ان آنکھوں سے دیکھ نہ لوں۔ میں نے جوان بیٹا کھویا ہے اور اس پر صبر کیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میرا رب مجھے ویسا ہی غم نہیں دے گا۔ یسار ان کے اس قدر یقین پر محض انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ کیا ہو اگر وہ انہیں پتہ چلے کہ جس بیٹی کو ملنے کی دعائیں مانگتی ہیں وہ اس وقت ہوش و خرد سے بیگانہ 7 سمندر پار زندہ لاش کی طرح پڑی ہے۔ اسے بے اختیار جھرجھری آ گئی۔ اس نے فوراً دھیان ہٹانے کو البم کا رخ ذرا سا اپنی طرف کیا اور ہر تصویر کے بارے میں پوچھنے لگا۔ سارا البم آرزو کے بچپن کی تصویروں سے بھرا ہوا تھا۔ ایک ایک پل کی شرارت، ہنسی، رونا سب یہاں قید تھا۔ وہ دونوں بڑی محبت سے دیکھ رہے تھے جب کسی نوزائیدہ بچے کی تصویر دیکھ کر یسار بے ساختہ اس کے بارے میں پوچھ بیٹھا، ارے تم خود کو نہیں پہچانتے؟ یہ تم ہی تو ہو۔ زینیا کی پیدائش یہاں کی تھی لیکن تم وہاں جا کر پیدا ہوئے تھے۔ اسفند کو معلوم ہوا تو اس نے کسی طرح تمہارے بابا سے رابطہ کر کے تمہاری تصویر منگائی تھی۔ تب تمہارے بابا نے یہ بھیجی تھی اور پھر جب تم 5 سال کے ہوئے اور پہلی بار اسکول گئے تب عباد بیٹے نے خود ہی اسفند کو یہ والی تصویر بھیجی۔ یہ دیکھو۔ وہ البم پلٹتے ہوئے اسے اس کے بچپن کی تصویر دکھانے لگی۔ رنگین تصویر تھی، بڑی بڑی سبزی مائل نیلی آنکھوں والا بچہ جس کے پھولے پھولے گالوں پر لالی چٹک رہی تھی۔ ٹھوڑی کے پاس نمایاں دل اور ٹھوڑی پر پڑتا ڈمپل ہو بہو آرزو کے جیسا تھا۔ زہرا خاتون محبت سے تصویر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، تم بالکل میری آرزو جیسے ہو، ویسی ہی رنگت، نین نقش۔ بولتے بولتے ان کی آواز مدھم ہوئی اور پھر بالکل چپ ہو گئی۔ غور سے تصویر کو دیکھتی رہیں اور پھر یسار کو دیکھا جس کے ماتھے پر اس سردی میں بھی پسینے کے قطرے چمک اٹھے تھے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے تھی اور اگلے لمحے ان کا ہاتھ میں کان کی انداز میں اٹھا اور اس کی آنکھوں کو چھو کر ٹھوڑی کے پاس آ کر ٹھہر گیا۔ یسار گھبرا کے ایک دم اٹھ کھڑا ہوا اور بنا مڑے وہ کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ ابے اٹھ یار، آج کل تجھے کیا ہوتا جا رہا ہے؟ ایک دم سستی سی بھر گئی ہے تم میں، اور بڑے دن ہو گئے تم نے اپنے ماموں کی بیٹی کا ذکر کر کے کان نہیں کھائے میرے۔ یسار اوندھے منہ تکیے میں سر گھسائے پڑا تھا جب حسان ٹریک سوٹ میں اس کے سر پر سوار ہوا۔ آج دونوں کا آف تھا اس لیے گھر پر دکھائی دے رہے تھے۔
मामू की बेटी का जिक्र मैंने हमेशा के लिए लपेट कर रख दिया है। यसार की आवाज में उदासी थी। हसान ने जबरदस्ती उसे कंधे से पकड़कर सीधा किया और अचंभे से वजह पूछी तो उसने इबाद से होने वाली गुफ्तगू की मुकम्मल तफसील माँ अपने आखिरी करतूत के उसे कह सुनाई। साथ ही फेसबुक पर सलसबील का मैसेंजर खोलकर अपना किया हुआ आखिरी मैसेज भी पढ़ा दिया। हसान का मीटर घूम गया। उसने तेज से उसके शाने पर एक मुक्का जड़ा और बोला, यार तुम इतने पागल हो। मतलब तुमने उसे मैसेज कर दिया कि अब तुम्हारे और उसके बीच कोई ताल्लुक नहीं बन सकता, क्योंकि अगर तुम मुझसे फेयर होती तो अपने बाबा की डेथ के बारे में ज़रूर बताती, वगैरह वगैरह। वो उसके मोबाइल पर उसका टाइप किया हुआ मैसेज पढ़ते हुए बोल रहा था। वाह सुपर, क्या कमाल की अकल है तुम्हारी यार। तुम कब से इतने जल्दबाज हो गए। माना जज्बाती तुम हमेशा से थे, मगर कोई स्टेप इतनी तेजी से उठाते मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। यानी कि तुमने किस्सा ही तमाम कर दिया। बड़े बाबा से माजी की कहानियां सुनते तुम इतने आपे से बाहर हो गए और ये सोचे बगैर कि इस वक्त पाकिस्तान में तुम्हारे मामू की फैमिली पर क्या गुजर रही होगी। तुम्हारे इतने यंग मामू महज 44 की एज में चल बसे। इतनी बड़ी आफत टूट पड़ी उन लोगों पर और तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुम्हें सबसे पहले इतला देती। चलो मान लिया कि वो ऐसा कर सकती थी, मगर अब उसने नहीं किया तो तुम ये मान लो ना कि उसके लिए मुमकिन नहीं होगा उस वक्त। उफ, तेरा कुछ नहीं बनना यार। अब क्या करूं सानी, उसने मैसेज रीड कर लिया हुआ है मगर आगे से कोई जवाब नहीं दिया। ये सार पसमर्दा लहजे में सर दोनों हाथों से जकड़ते हुए बोला। काश वो उस वक्त अपने जज्बात पर काबू पा लेता। उसे बेहद पछतावा हो रहा था। उस दिन से लाख कोशिश पर भी कहीं दिल नहीं लग रहा था। हर घड़ी ध्यान सलसबील की ओर लगा रहता था। अब करना क्या है, मिट्टी डाल और क्या। तूने क्या नमक डालना है मजीद। हसान उसे साफ चिढ़ा रहा था। यसार की शक्ल मजीद उतर गई। वो दोबारा धप से वापस तकिए में मुंह घुसा के लेट गया। हसान के दिल को कुछ हुआ। अब इस तरह लेटकर मेरा सोग ना मना, वापस सॉरी का मैसेज कर उसे और उसे कह के जल्द ही पाकिस्तान आऊंगा जहाज पर बैठकर, क्योंकि घोड़े पर बैठकर आया तो क्यामत को ही पहुंचूंगा। हसान के इस तरह कहने पर यसार को हंसी आ गई। वो फौरन लेटे से उठकर बैठ गया और हसान का मुंह चटाचट चूमते हुए बोला, तू ना होता सानी तो पता नहीं मेरा क्या होता। तेरे चले हुए कारतूस जैसे मशवरे भी ठीक निशाने पर लगते हैं। सबसे पहले तू ये अपनी मनहूस पप्पियां अपने पास रख। हसान उसे परे धकेलते गाल साफ करते हुए बोला, कसम से मुझे मार्क का कुत्ता बड़ी याद आ गया। बिल्कुल ऐसे ही चूमा चाटी करता है मार्क की। नहीं, कभी कभी मार्क भी बड़ी को ऐसा ही प्यार करता है जैसे अभी मैंने तुझे किया। यसार ने सुकून से जवाब दिया। हसान को बात की समझ आने तक वो उसकी रेंज से दूर हो गया था। वो फिर कभी पर रखते हुए उठ खड़ा हुआ। आज बास्केटबॉल का मैच है साइमन और रैंडल की टीम का। मैंने रैंडल को कहा था कि हम दोनों भी खेलेंगे। बोला पूरे 3 बजे पहुंच जाना बास्केटबॉल कोर्ट में। अब तुम भी उठो, तैयारी पकड़ो, जम के खेलेंगे आज। साइमन से पुराना उधार चुकाना है पिछली हार का। याद है आखिरी पॉइंट उसने बेईमानी से जीता था। यार वो एक नंबर का खबीस है। तुम देख लेना आज भी वो आखिर में ऐसा हाथ दिखाएगा कि सब हाथ मलते रह जाएंगे। दिखाएगा तो मुंह की खाएगा यार। इस बार नहीं छोड़ेंगे उसे। तुम तैयार होकर नीचे आओ, तब तक मैं बड़े बाबा को भी बता दूं। हसान कहते हुए दरवाजे की जानिब बढ़ा। चलो आता हूँ, मगर पहले मैं सलसबील को टेक्स्ट कर लूँ। यसार के कतैये से कहने पर हसान सर झटकता बाहर निकल गया। यसार ने मोबाइल से टेक्स्ट करने की बजाय लैपटॉप ऑन किया, सलसबील का इनबॉक्स ओपन किया, एक लंबा चौड़ा सा माजरती मैसेज टाइप किया और सेंडिंग एरो पर क्लिक करके फौरन उठ खड़ा हुआ। अपना जंपर वार्डरोब से निकाला और सेल फोन जेब में डालकर कमरे से बाहर निकल गया। ये देखे बगैर कि उसका मैसेज टाइप जरूर हुआ मगर क्लिक करने के बावजूद सेंड नहीं हो सका, वहीं टाइपिंग बार में पड़ा का पड़ा रह गया था। मौसम में खुनकी का असर ज़ायल हो रहा था। इतने दिन हो चुके थे उसे यहाँ आए हुए और जिस मकसद के लिए वो यहाँ आया था उसे अभी तक हल नहीं कर सका था। कभी कभार लगता जैसे खान अला यार खान आरजू की बातें करना चाहते हों, मगर जब यसार उनका जिक्र छेड़ देता तब वो संगी मुजस्समा बन जाते। इबाद लोधी हर रोज उसे कॉल करते थे और उनकी बातों में एक ही सवाल आस का रंग चुराए उसके जवाब का मुंतजिर होता था, लेकिन वो अभी तक उन्हें कोई मस्बत जवाब नहीं दे पाया था। हनी ने मैट्रिक बोर्ड के एग्जाम्स में बहुत अच्छे नंबर्स लिए थे। सारे घर में वो छलांगे लगाती फिर रही थी। खान अला यार खान ने बहुत अरसे बाद किसी बात पर खुशी का इजहार किया था, वरना वो असफंद यार की मौत के बाद से मुस्कुराना तक भूल चुके थे। बदलाव तो यसार उनमें ले ही आया था। वो जो एक मखसूस सा खिंचाव उन दोनों के बीच इस तनाव में वाज़े फर्क महसूस होता था,
زہرا خاتون نے بھی صبح ناشتے کے وقت اور تھراپی کے لیے انہیں یسار کا انتظار کرتے دیکھا تھا۔ منہ سے کچھ نہیں کہتے تھے مگر نظریں بار بار دروازے پر ٹھہر جاتی تھیں، اور جس وقت وہ کمرے میں داخل ہوتا اسی وقت اپنے چہرے کے تاثرات سرد کر لیتے، یوں جیسے اس کی شکل سے بھی بیزار ہوں، جبکہ یسار کی یہ حالت تھی کہ وہ جلد از جلد آرزو کے لیے اس گھر کے دروازے کھلے دیکھنا چاہتا تھا۔ جو حالات وہ کیلیفورنیا میں چھوڑ کر آیا تھا اس حساب سے لمحہ لمحہ قیمتی تھا۔ ہنی کے پاس ہونے پر وہ خود رضا کے ساتھ جا کر بیکری سے بہت سا سامان اٹھا لایا، لان میں ملازمہ سے کہہ کر ٹیبل سیٹ کی، فاطمہ ممانی کی مدد سے برتن اور کھانے پینے کی چیزیں سجا کر وہ سب کو بلا لایا۔ خان علا یار خان کو بھی جس وقت ویل چیئر پر بٹھا کر رضا باہر لایا تو وہاں خوب سما بندھا تھا۔ لان میں آتے ہی ان کے ماتھے پر تیوریاں پڑ گئی تھی، وہ ناراض دکھنے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے مگر کامیاب نہیں ہو پا رہے تھے۔ ان کے اندر کا وہ پہلے سے دم خم بے جان ہوتا جا رہا تھا۔ یسار کو دیکھ کر منہ بھی نہیں پھیرا تھا، بس گردن اکڑائے پوتی کو چہکتے دیکھتے رہے۔ فاطمہ مامی نے رضا کو سلسبیل کو بلانے کا کہا مگر وہ اسی اثنا میں خود ہی چلی آئی۔ فیروزے اور سرخ کمبینیشن کے خوبصورت لباس میں وہ اس قدر دل نشین لگ رہی تھی کہ یسار کی نگاہ ایک پل کو جم سی گئی۔ اسے اندازہ لگانا مشکل ہو رہا تھا کہ آیا اس کے چہرے کی دلکشی کو فیروزی رنگ نے مہمیز کر رکھا تھا یا سرخ نے۔ اس نے گڑبڑا کے نگاہ کو قابو کیا اور ہنی کی طرف متوجہ ہوا۔ سلسبیل تاجی کے پہلو میں ان کی ویل چیئر کی بیک پر ہاتھ رکھے کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر اذیت سی رقم تھی۔ رضا اور ہنی کے خوب سارے شور میں اس نے پاس ہونے کی خوشی میں کیک کاٹا اور باری باری سب کا منہ میٹھا کرایا۔ سب سے پہلے وہ داجی کے پاس آئی تھی اور ان کے منہ میں محبت سے کیک کا ٹکڑا ڈال کر ان سے لپٹ گئی تھی۔ خان صاحب نے فرتے جذبات سے اس کی پیشانی چومی اور زہرا خاتون کو اشارہ کیا، جنہوں نے اس کے ہاتھ پر ڈھیر سارے نوٹوں کا تحفہ دھر دیا۔ پھر اس نے سلسبیل کو کیک کھلایا جس نے اسی کیک پیس میں سے ایک ٹکڑا توڑ کر 2 حصوں میں تقسیم کیا اور باری باری ہنی کے منہ میں ڈالتے ہوئے بولی، یہ ایک میری طرف سے اور ایک بابا کی طرف سے جو آج ہوتے تو سب سے زیادہ خوش ہوتے، کیونکہ وہ تمہیں ہمیشہ چھیڑا کرتے تھے کہ ہنی اگر تم نے میٹرک کلیئر کر لیا تو یہ تمہارا نہیں بلکہ تمہاری خوراک کا کمال ہوگا۔ وہ نم آلود ہنسی ہنستے ہوئے سب کو اداس کر گئی۔ ماحول یکدم سے بے حد بوجھل اور اداس ہو گیا۔ زہرا خاتون کو تو بہانہ چاہیے ہوتا تھا اپنی دونوں اولادوں کو یاد کر کے رونے کا، اور خان علا یار خان آج اس حال میں تھے تو یہ اسفند کی جوان موت کا ہی غم تھا جو ان جیسے تناور درخت کی جڑوں میں بیٹھ کر اسے ساری عمر کے لیے بے ثمر کر گیا تھا۔ فاطمہ مامی کے چہرے پر بھی اذیت دراڑیں ڈالنے لگی تو انہوں نے بچوں کی دل شکستگی کے ڈر سے فوراً چہرے پر مسکراہٹ کا لیپ کیا اور سلسبیل سے کہا، بیٹا ادھر آؤ، سب کو پلیٹس میں ڈال کر سرو کرو، چھوٹی بہن کی بڑی خوشی ہے بیٹا، تمہارے بابا ہوتے تو وہ اس سے بھی زیادہ شاندار انداز میں سیلیبریٹ کرتے، آؤ شابش یہاں آ کر میری ہیلپ کرواؤ۔ ان کے سادہ سے لہجے میں مبہم سی تنبیہ بھی تھی کہ ماحول کو مزید سوگوار ہونے سے بچایا جائے۔ سلسبیل مرے مرے قدموں سے چلتی ٹیبل کے قریب چلی آئی۔ یسار کی نگاہ اس کے پیروں پر پڑی۔ سرخ اور کالی پٹی کی گھریلو چپل میں اس کے پاؤں موم سے گھڑے لگ رہے تھے۔ خوبصورت ہاتھ اور پاؤں شروع سے اس کی توجہ جذب کرتے آئے تھے۔ سلسبیل باری باری سب کو سرو کرنے کے بعد جب اس کے قریب آئی تو ماتھے پر انگنت تیوریاں پڑی تھیں۔ یسار کو ناگواری کے شدید احساس نے لپیٹ میں لے لیا اور جس وقت سلسبیل نے اس کے ہاتھ میں پلیٹ تھمائی، یسار نے پلیٹ تھامتے ہوئے اس کے نیچے دبی سلسبیل کے ہاتھ کی انگلیوں کو مسل ڈالا۔ ایک مدھم سی سسکی اس کے منہ سے خارج ہوئی اور اس نے کاٹ کھانے والی نظروں سے یسار کو دیکھا مگر کچھ کہہ نہیں سکی۔ وہ مزہ لینے والے انداز میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولا، آئندہ مجھے دیکھتے ہوئے تمہارے ماتھے پر شکنیں پڑیں تو یقین مانو سب کے سامنے ہاتھ پکڑ لوں گا، اور تم اندازہ کر سکتی ہو کہ میں ایسا کر گزروں گا۔ سلسبیل نے شکوہ کنا نگاہ اس پر ڈالی اور تنفر سے ناک سکوڑ کر جھٹکتی مڑنے ہی لگی تھی جب اس کا حکمیہ لہجہ سے دوبارہ آگ لگا گیا۔ مجھے کافی چاہیے، وہ بھی تمہارے ہاتھ کی، 5 منٹ میں بنا لاؤ ورنہ میں وہ کر گزروں گا جس کے لیے نہ یہ جگہ مناسب ہے اور نہ وقت۔ ایک پل میں سلسبیل کے چہرے کی رنگت اڑی تھی، وہ نہ جانے کیا سمجھی، الٹے قدموں مڑ کر ماں کے کان میں کچھ کہا اور اندر جانے کے لیے مڑ گئی۔ یسار کا دل کیا اونچی آواز میں کہا لگائے، اس نے تو احمد ڈرانے کے لیے ایسا کہا تھا اور وہ سچ میں حواس باختہ سی اندر گئی تھی۔ ہنی نے رضا کے چہرے پر کیک مل دیا تھا اس لیے سب کا دھیان ان دونوں کی طرف تھا، جہاں اب رضا ہنی کا چہرہ لیپنے کے لیے بے چین اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا اور ہنی داجی کی ویل چیئر کے گرد چکر لگاتی ان سے مدد طلب کر رہی تھی۔ یسار نے خان علا یار خان کے چہرے کی اور دیکھا جو ہنستے ہوئے اتنا نرم تاثر دے رہا تھا کہ اس کا جی کیا وہ یوں ہی انہیں دیکھتا رہے۔ صرف زہرا خاتون تھی جن کی نم آنکھیں یسار کا طواف کر رہی تھی۔
ان کے چہرے پر ایسی لاچاری تھی کہ یسار نے ایک نظر کے بعد دوسری ڈالنے سے گریز کیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ان کا دل چھلنی ہے، مگر ابھی وہ خود کو ان سے زیادہ بے بس محسوس کرتا تھا۔ اسی اثنا میں اس کے موبائل پر تھر تھراہٹ ہوئی۔ اس نے پینٹ کی پاکٹ سے سیل نکالا۔ زینیا لاس اینجلس سے ویڈیو کال کر رہی تھی۔ موقع اچھا تھا۔ اس نے کال پک کر کے اسے 2-4 باتیں کی اور چلتا ہوا سب کے بیچ آ کھڑا ہوا۔ لو زینیا، انیا بی سے بات کرو، بلکہ اس وقت یہاں سبھی اکٹھے ہیں۔ تم کہہ رہی تھی نا کہ سب کو دیکھنا چاہتی ہو، لو ملو سب سے۔ وہاں زینیا اس کی بات پر ہکا بکا بیٹھی تھی اور یہاں وہ موبائل کو ٹیبل پر گلاس کی سپورٹ دیتا سکون سے سب کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ موبائل کی اسکرین پر نظر آتا زینیا کا چہرہ سبھی اشتیاق سے دیکھ رہے تھے، جیسے یہی کرنے یہاں بیٹھے ہوں۔ زہرا خاتون سے آنسوؤں کی یورش میں بولنا محال ہو رہا تھا اور خان علیار خان کی نظریں زینیا کے چہرے سے چپک کر رہ گئی تھی۔ آرزو، یہ نام ان کے لبوں سے نیم سرگوشیانہ انداز میں بے ساختہ ادا ہوا اور پیچھے کھڑے یسار نے سن لیا۔ زینیا کے چہرے میں آرزو کی شباہت بے تحاشا تھی۔ یسار نے ایک طویل سانس فضا کے سپرد کی۔ انا کی چٹان میں دراڑیں پڑ چکی تھی۔ قدرت کی طرف سے چند ضربے پڑنے کی دیر تھی، ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جاتی۔ اس نے آنکھیں سکوڑ کر سامنے کے خوشنما منظر پر نظر ڈالی، جہاں ہنی اور رضا اچھل اچھل کر زینیا کو اپنے درشن کروا کے تعارف کے مراحل پورے کر رہے تھے۔ زہرا خاتون جھجکتے ہوئے اور کن اکھیوں سے خان صاحب کو دیکھتے ہوئے اشارتاً سبھی کا حال احوال پوچھ رہی تھی۔ ان کے لہجے سے آس اور حسرت بیک وقت ٹپک رہی تھی۔ زینیا نے اپنے بیٹے کو گود میں اٹھا کر سامنے کیا اور داجی کو مخاطب کر کے انہیں ان کا پٹ نواسا دکھایا۔ خان علیار خان کی آنکھیں اس ننھے سے کلکاریاں مارتے بچے کو دیکھ کر نم ہو گئیں، اور یہ پہلا موقع تھا جب انہوں نے خود پر قابو پانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ زینیا سے باتیں کر رہے تھے اور سب حیرت سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ جو کام ابھی تک یسار نہیں کر پایا تھا وہ اتنی دور بیٹھی نواسی نے کر دکھایا تھا۔ یا شاید خان صاحب لاشعوری طور پر زینیا میں آرزو کو ڈھونڈ رہے تھے۔ زہرا خاتون کی آواز میں بھی چہکار تھی۔ فاطمہ مامی نے بھی اپنے مخصوص دھیمے اور متبسم لہجے میں زینیا سے بات کی۔ یسار کو یکدم کافی کی طلب پہلے سے زیادہ شدت سے جاگ اٹھی، یا اس کا دل دوبارہ سلسبیل سے ماتھا پھوڑنے کو کر رہا تھا۔ اس نے ان سب کو یوں ہی وہاں چھوڑا اور دبے پاؤں اندر کا رخ کیا۔ باسکٹ بال کورٹ میں میچ زور و شور سے جاری تھا۔ حسان اور یسار رینڈل کی ٹیم میں تھے۔ یسار منجھا ہوا پلیئر تھا اور سائمن کا پرانا حریف بھی، لیکن سائمن کو یسار سے خار تھی۔ اس انچاہی دشمنی کا آغاز سائمن کی جانب سے ہی ہوا تھا۔ وہ یسار کی باسکٹ بال میں مہارت سے خائف تھا اور اب یہ جذبہ شدید ترین حسد کا روپ دھار چکا تھا۔ پچھلے میچ میں یسار کی ٹیم جیت چکی تھی، جب بالکل آخری پوائنٹ پر سائمن نے بے ایمانی سے بال باسکٹ میں پھینک کر پوائنٹ گین کر لیا تھا۔ اس کے بعد شدید ہنگامہ شروع ہو گیا تھا، جسے مشکل سے رفع دفع کیا گیا، لیکن یسار نے اس دن کے بعد سائمن کے مقابل نہ کھیلنے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر کافی عرصہ جاب کی مصروفیت کی بنا پر وقت نہیں مل سکا، مگر سبھی جانتے تھے کہ یسار کے ہتھیار کند نہیں ہوئے۔ وہ اب بھی کمال کھیلتا تھا اور لانگ ڈسٹینس شاٹ میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ حسان اس کھیل کا شوق ضرور رکھتا تھا، مگر وہ یسار جیسا ماہر کھلاڑی نہیں تھا۔ لیکن یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ کوئی بھی کام ایک دوسرے کے بغیر کر گزرے، اس لیے وہ دونوں کورٹ میں تھے اور جی جان سے کھیل رہے تھے۔ تماشائیوں میں خوب ہو ہا مچی ہوئی تھی۔ کچھ دیر پہلے تک سائمن کی ٹیم 3 پوائنٹ سے آگے تھی، مگر اب رینڈل کے ایک اور یسار کے یکے بعد دیگرے 2 بہترین شاٹس دونوں ٹیموں کے پوائنٹس برابر کر گئے تھے۔ سائمن کی کینہ توز نظریں یسار کو دیکھ رہی تھیں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ وہ آگے بڑھ کر یسار کی گردن دبوچ لیتا۔ اس بار اسے کورٹ مینجمنٹ کی طرف سے سخت وارننگ ملی تھی، لہٰذا وہ سارا غصہ بال پر نکال رہا تھا اور نتیجتاً مزید ایک بھی پوائنٹ نہ بنا سکا، اور یسار نے مزید ایک گول کر کے فتح اپنے نام کر لی تھی۔ زوردار شور اٹھا اور رینڈل کی ٹیم جمگٹا بنائی یسار کے گرد جمع ہو گئی۔ حسان نے اسے کندھے پر اٹھا لیا اور گول گول گھومنے لگا۔ تماشائی اپنی جگہوں سے کھڑے ہو کر داد دے رہے تھے۔ سائمن اور اس کے کھلاڑیوں نے کچھ دیر شدید تیش کے عالم میں یہ سب دیکھا، پھر یکدم سائمن نارمل ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ پہلی بار اس نے آگے بڑھ کر رینڈل کو مبارکباد بھی دی اور یسار کے پاس بھی آیا۔ یسار کے لیے یہ خاصے اچنبے کی بات تھی کہ اس بار سائمن نے بغیر کوئی ہنگامہ کی اپنی ہار کو قبول کیا تھا، بلکہ وہ اس کی ٹیم باری باری سب مخالف ٹیم کے کھلاڑیوں سے ہاتھ ملاتے ہوئے کورٹ سے باہر جا رہی تھی۔ حسان نے یسار کو پکڑا اور رش کو چیرتا ہوا اسے نکال کر باہر لے گیا۔ اب باقی کا وقت ان دونوں کا تھا۔ ایسی ہر کامیابی وہ دونوں اکیلے سیلیبریٹ کرنا پسند کرتے تھے۔ شام ابھی پوری طرح ڈھلی نہیں تھی۔ وہ دونوں وہاں سے سیدھا بیچ پر گئے تھے۔ وہاں سمندر کی لہروں سے کھیلنا ابھی باقی تھا۔ نیلے پانی کی وسعتیں ان دونوں کو باہوں میں لیے ہلکورے کھا رہی تھیں۔
یسار کا تمتماتا چہرہ اس کی اندرونی خوشی کا غماز تھا۔ اس کی سبزی مائل نیلی آنکھیں سمندر کے نیلے پانیوں کا عکس چرائے زندگی اور شرارت سے بھرپور آج عام دنوں سے زیادہ چمک رہی تھی۔ حسان کو اس پر بے تحاشا پیار آ رہا تھا۔ وہ اس کا دوست، اس کا بھائی، اس کا غمخوار سبھی کچھ تھا۔ جب وہ خوش ہوتا تھا تو حسان کو ساری کائنات اس کی خوشی میں شریک محسوس ہوتی تھی۔ وہ گھٹنے گھٹنے پانیوں میں چلتا ہوا یسار کے قریب آیا، اس کے کندھے پر اپنا بازو پھیلایا اور پھر اس کے لب دوستی کا قصیدہ کہنے لگے۔ میری جیت تیری جیت، تیری ہار میری ہار، سن لے میرے یار، تیرا غم میرا غم، تیری جاں میری جاں، ایسا اپنا پیار، جان پہ بھی کھیلیں گے، تیرے لیے لے لیں گے سب سے دشمنی، یہ دوستی ہم نہیں چھوڑیں گے، توڑیں گے دم مگر تیرا ساتھ نہ چھوڑیں گے۔ ارد گرد نہاتے ہنستے بولتے گورے پاس اکٹھے ہونے لگے تو سما بند گیا۔ حسان کی آواز غضب کی تھی، اور جب کوئی جذب سے گا رہا ہو تو اڑتے پنچھی بھی دم سادھ لیتے ہیں۔ وہاں انگریزوں کو اس کی زبان کی سدھ بدھ بھلے نہ ہو، مگر اس کا انداز، آواز کا اتار چڑھاؤ اور سب سے بڑھ کر یسار کو چاہت اور وہ رفتگی سے تکتی اس کی آنکھیں سب کو مفہوم سمجھانے میں کامیاب تھی۔ وہ سب جھوم جھوم کر داد دے رہے تھے، ہلکی ہلکی تالیاں گیت کا ردھم بنائے ہوئے تھیں۔ حسان کی اتنی محبت پر یسار کی آنکھیں بھیگ گئی تھی، وہ یکدم اس کے سینے سے آ لگا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو یوں بھینچ لیا جیسے رواں رواں ایک دوسرے کا لمس ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لینا چاہتا ہو۔ یسار نے چند پل حسان کی پتلیوں میں اپنا عکس تراشا اور پھر تھکان زدہ لہجے میں بولا، چل کافی پلا، آج تھکن اتنی ہے کہ جی کرتا ہے آنکھیں موند لوں۔ حسان اس کے سینے پر ہلکا سا مکہ جڑتے اسے لیے کیفے چلا آیا۔ کافی پیتے اور سنیکس کھاتے اور ساتھ ڈھیروں باتیں کرتے وہیں شام ڈھل گئی تھی۔ یسار نے آج ڈھیروں باتیں کی تھی۔ وہ حیران تھا کہ بچپن کے بے شمار قصے جو خود حسان کو بھی ٹھیک سے یاد نہیں تھے مگر اسے زیر زبر کے ساتھ ازبر تھے، زینیا اور اس کے بیٹے کی باتیں، عباد لودھی اور آرزو کی باتیں، اور تو اور عماد چاچو کی باتیں، اور پھر جب سب سے آخر میں سلسبیل کی باتیں، اس کا خیال رکھنے کی اور اسے پانے کی خواہش۔ وہ اسے کانچ کی گڑیا سے تشبیہ دیتا تھا اور اتنا ہی اس کے مزاج کی نازکی کا خیال رکھتا تھا۔ یسار نے اسے بتا دیا تھا کہ میچ کے لیے نکلنے سے پہلے اس نے سلسبیل کو سوری کا میسج کر دیا تھا اور اسے یقین ہے کہ اس کی ناراضگی ختم ہو جائے گی۔ حسان اس کی چمکتی آنکھوں میں دیکھتا اس کی مہکتی باتیں سنتا رہا۔ وہ ہمیشہ سے بہترین سامع رہا تھا اور یسار کو تو وہ 24 گھنٹوں میں سے 18 سنتے رہنے کا عادی تھا۔ اور پھر جب رات بھیگنے لگی تو حسان گھڑی میں وقت دیکھ کر فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور اسے بھی اٹھاتے ہوئے بولا، یار اٹھ دیکھ 10 بجنے والے ہیں۔ ساتھ ہی اس نے پینٹ کی جیب سے موبائل نکال کر چیک کیا۔ اف شٹ، یہ تو بند ہے، پتہ نہیں کب کی بیٹری ختم ہو چکی ہے اور بڑے بابا نے نہ جانے کتنی کالز کی ہوں گی۔ آج تو بہت ڈانٹ پڑنے والی ہے یار، اپنا سیل چیک کر ذرا۔ میں نے تو کب کا سیل خود ہی آف کر دیا ہوا ہے ثانی، آج میں سچ میں تجھ سے ڈھیروں باتیں کرنا چاہتا تھا۔ اور تو فکر نہ کر، ماما بابا ہمیں کچھ نہیں کہیں گے، پکی بات۔ وہ مخمور لہجے میں کہتا حسان کو چونکا گیا تھا۔ وہ اسے زبردستی اٹھاتا کیفے سے باہر نکلا۔ ان دونوں کو رینڈل نے پک کیا تھا، اس لیے ان کی گاڑی ان کے پاس نہیں تھی۔ حسان نے کیب کو رکنے کے لیے اشارہ دینا چاہا مگر یسار نے ضد کی کہ وہ آج پیدل گھر جائیں گے۔ حسب معمول حسان اس کی مانتے ہوئے سر جھٹک کر اس کے ساتھ ہو لیا۔ تمام راستہ یسار بے تکان بولتا آیا تھا۔ اب تو حسان نے عاجز آ کر اس کے آگے ہاتھ بھی جوڑ دیے تھے مگر اس کی زبان کو بریک لگنے کا نام نہیں تھا۔ ثانی دیکھ، غصہ نہ کرنا، اگر مجھے کبھی بھی کچھ ہو جائے نا تو وعدہ کر کہ ماما بابا کو چھوڑ کر نہیں جائے گا، شادی کے بعد بھی ان کے ساتھ رہے گا، بول وعدہ۔ وہ ہاتھ پھیلائے برابر حسان سے عہد لے رہا تھا۔ حسان نے یکدم غصے سے اسے دیکھا اور بولا، تم پھر ٹریک سے اترنے لگے ہو نا یار، میرا میٹر بیچ سڑک کے مت گھماؤ ورنہ ایسا پنچ ماروں گا کہ منہ گھوم جائے گا۔ حسان نے خفا ہوتے ہوئے چلنے کی رفتار تیز کی تو یسار ایک دم سے اس کے سامنے آ کر الٹے پاؤں چلتے ہوئے بولا، تو پنچ مار یا جان سے مار مگر آج مجھ سے وعدہ کر کے میرے ماما بابا کا خیال رکھے گا اور زینیا کو بھائی کی کمی محسوس نہیں ہونے دے گا۔ یسار، حسان نے اسے یار کی بجائے یسار پکارا، یہ اس کی ناراضگی کی علامت تھی۔ اس کے باوجود یسار نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے پھیلائے رکھا۔ وعدہ کر پہلے۔ وعدہ۔ حسان نے زچ ہوتے ہوئے جان چھڑانے کے لیے اس کے ہاتھ کو 2 انگلیوں سے چھو کر پرے کر لیا۔ ایک اور وعدہ کر۔ یسار ابھی بھی باز نہیں آیا تھا۔ اگر مجھے کبھی کچھ ہو گیا تو پاکستان جائے گا، میرے نانا کو راضی کرے گا اور میری ماما کو ان سے ملوائے گا،
اور سلسبیل کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، تو اس سے شادی کرے گا۔ تو کیوں میرا دماغ چاٹ رہا ہے یار؟ حسان نے بے تحاشا زچ ہوتے ہوئے مسکین صورت بنائے یسار کا کالر جھپٹ لیا۔ قریب تھا کہ وہ اس کی دھلائی شروع کر دیتا جب چند کوس کے فاصلے پر ان کے کانوں میں نامانوس سا شور پڑا۔ وہ دونوں چونک گئے۔ حسان کے سامنے الٹا چلتا یسار یکدم سیدھا ہوا اور آواز کا منبع تلاشنے لگا۔ میرا خیال ہے کہ آواز کسی لڑکی کی ہے ثانی، اور یہ سامنے والی سٹریٹ سے آ رہی ہے۔ چل کر دیکھتے ہیں۔ رک یار، ہمیں پہلے پولیس کو کال کر دینی چاہیے، نہ جانے کیا صورتحال ہو۔ اپنا موبائل دے۔ بات حسان کی ٹھیک تھی مگر یسار نے رد کر دی۔ پولیس کو بلائے تو ہمیں بھی پولیس اسٹیشن لے جائیں گے وہ، ایسے تو بابا شاید چھوڑ دیں مگر ویسے نہیں چھوڑیں گے۔ اور چل کر دیکھیں تو صحیح پہلے کی سچویشن کیا ہے، اگر زیادہ مسئلہ ہوا تو کال کر دینا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ تقریباً بھاگتا ہوا سٹریٹ کے کنارے تک گیا اور سائڈ پر پڑے کوڑے کے ڈرم کی آڑ سے جھانکنے لگا۔ حسان بھی بالکل اس کے پیچھے پنجوں کے بل بیٹھ کر جائزہ لینے لگا۔ یہ ایریا غلط کاموں کے لیے شہرت رکھتا تھا۔ اس سٹریٹ کے اندر بنے ایک کمرے کے غلیظ اپارٹمنٹ میں زیادہ تر ہپی اور جرائم پیشہ افراد رہتے تھے۔ اوہ مائی، یہ تو سائمن ہے، کسی لڑکی کو زبردستی ساتھ لے کر جا رہا ہے۔ حسان نے سرگوشی کی۔ سٹریٹ کے اندر کا منظر ملگچے اندھیرے کے باوجود واضح ہو رہا تھا۔ سائمن اور اس کے دو ساتھی ایک لڑکی کو زبردستی سائڈ پر بنی سیڑھیوں کی جانب دھکیل رہے تھے، مگر یسار سن ہی کب رہا تھا۔ اس کی نظریں تو بس لڑکی کے عبایا اور حجاب پر ٹکی تھی۔ وہ کوئی مسلمان تھی اور پردہ دار بھی۔ یہ تو اللہ جانتا تھا کہ اس وقت وہ ان کے ہاتھ کیسے لگی، مگر یسار کی رگوں میں ایٹھن ہونا شروع ہو گئی تھی۔ زیادہ دن نہیں گزرے تھے جب اسے اپنی ماں کے ساتھ ماضی میں بیتے حادثے کا علم ہوا تھا۔ اس کی ماں کو بھی بے حجاب کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اور اس وقت بے بسی کی تصویر بنی آخری حد تک اپنا دفاع کرتی وہ لڑکی اس کے خون میں ابال کا سبب بنی تھی۔ اس کی نگاہوں میں زینیا کا حجاب میں لپٹا خوبصورت چہرہ گھوم گیا۔ آرزو کا اس عمر میں بھی مکمل پردے میں چھپا سراپا سرسرانے لگا۔ یہ لڑکی جو بھی تھی اسے بچانا فرض تھا۔ یسار ایک دم جگہ سے اٹھا اور ڈرم کے پیچھے سے نکل کر سائمن کو للکارا۔ حسان بھی اس کے ساتھ ہی کھڑا ہوا تھا۔ سائمن اور باقی دونوں لڑکے حواس باختہ سے گھومے اور اسی اثنا میں اس لڑکی پر ان کی گرفت ڈھیلی پڑی۔ وہ بجلی کی تیزی سے یسار اور حسان کی اور بھاگی اور ان کے قریب سے نکلتی چلی گئی۔ یسار کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کے منہ سے بے ساختہ جزاک اللہ نکلا تھا۔ سائمن یسار اور حسان کو پہچان چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شیطانی چمک تو ہمیشہ سے تھی۔ اس وقت وہ خباثت سے مسکرا بھی دیا۔ تازہ ہار کا غم لگا تھا جسے غلط کرنے کے لیے ہی یہاں آئے تھے یہ تینوں۔ یہ لڑکی انہیں ہاسپٹل سے نکلتی دکھائی دی تھی، وہیں سے اس کا پیچھا کرتے وہ مین روڈ تک آئے تھے۔ وہاں پر کیب کے انتظار میں وہ کچھ دیر تک کھڑی رہی تھی جب تینوں نے اسے آس پاس منڈلا کر ہراساں کر دیا۔ رفتہ رفتہ انہوں نے درمیانی فاصلہ بھی گھٹانا شروع کیا تو وہ لڑکی گھبرا گئی اور ایک سمت کو چل دی۔ یہ تینوں اس کے پیچھے ہو لیے۔ لڑکی ان کے شر سے بچنے کی خاطر اندھا دھند بھاگ کھڑی ہوئی، مگر ان تینوں نے خباثت کی کہ اسے دو الگ الگ راستوں سے گھیرا اور اس بند گلی تک لے آئے۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ یسار اور حسان غیبی مدد بن کر وہاں پہنچ گئے تھے اور اس لڑکی کو فرار ہونے کا موقع مل گیا تھا۔ سائمن پہلے ہی بپھرا سانڈ بنا پڑا تھا، اب تو مزید ڈکراتا ہوا ان دونوں کے سامنے آیا۔ حسان کو نہ جانے کیوں لگ رہا تھا کہ اسے پولیس کو کال کر دینی چاہیے۔ اسے سائمن کے اعتبار اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ تینوں بدکماشوں نے پی رکھی تھی مگر ہوش کھوئے نہیں تھے۔ حسان نے طریقے سے سائمن سے بات کرنے کی کوشش کی۔ دیکھو سائمن، ہمارا تمہارے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں، لیکن تمہیں کم از کم ایسی حرکت کرتے شرم آنی چاہیے۔ میں نے پولیس کال دے دی ہے، بہتر ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ اور گھر جا کر آرام کرو تاکہ تمہارے دماغ کو سکون مل سکے۔ حسان نے پولیس کا ڈراوا دینے کی کوشش کی تھی۔ سائمن اس دن آرام نہیں کرتا جب وہ ہار جائے۔ اس دن وہ اپنی شکست کو بھلانے کے لیے وہی کرتا ہے جو آج اور ابھی کرنے والا تھا، مگر اس کی وجہ سے وہ لڑکی بھاگنے میں کامیاب ہو گئی۔ سائمن کا اشارہ یسار کی طرف تھا جو ابھی بھی اسے خونخوار نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ یار مجھے گڑبڑ لگ رہی ہے، میں ان کا دھیان بھٹکاتا ہوں، تم بھاگو۔ یار سن رہا ہے نا میری بات؟ حسان نے سائمن کے تیور دیکھتے ہوئے یسار کے کان میں سرگوشی کی، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ حسان زچ ہوتے ہوئے 2 قدم آگے آیا اور سبھاؤ سے سائمن کو بولا، یہ تمہاری غلط فہمی ہے سائمن، ہم نے اس لڑکی کو نہیں بھگایا، بلکہ ہماری جگہ کوئی بھی یہاں آ جاتا تو اسے فرار کا موقع مل ہی جاتا۔ اس نے دانستہ ہم کہا تھا تاکہ سائمن کا دھیان یسار سے ہٹ سکے، مگر اس کی ایسا کرنے کی نیت ہی نہیں تھی۔ وہ اپنے دونوں ساتھیوں کے کان میں کچھ کہتا ہوا ان کی طرف بڑھنے لگا۔ حسان نے یسار کو دھکا دیا اور اپنی زبان میں بولا، بھاگو یار،
تمہیں پتہ نہیں چل رہا کہ وہ تمہارا دشمن بنا ہوا ہے؟ بھاگو۔ میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا ثانی، جو ہوگا دیکھی جائے گی۔ آج اس کا قصہ بھی نمٹا لیتے ہیں، یسار نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ حسان کو اب شدت سے افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے پولیس کو بروقت کال کیوں نہیں کی۔ سائمن کے دونوں ساتھیوں نے انہیں ارد گرد سے گھیر لیا تھا، وہ اور یسار بالکل الرٹ کھڑے تھے، مگر اگلے ہی پل جو ہوا وہ ان کی توقع کے برعکس تھا۔ سائمن نے جیب سے چوڑے پھل والا چاقو نکالا تھا اور اسے لہراتا ہوا یسار کی جانب بھاگا تھا۔ اس کے باقی دونوں ساتھی حسان پر پل پڑے تھے۔ حسان اتنا ہلکا نہیں تھا کہ اسے یوں ہی مار گراتے، سو زبردست لڑائی شروع ہو چکی تھی۔ یسار سائمن کے وار سے بچ کر اسے پنچ اور لاتیں رسید کر رہا تھا۔ سائمن یقینی طور پر چاقو سے اس پر جان لیوا حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر یسار ابھی تک اس کا ہر وار روکے ہوئے تھا، بلکہ ایک زوردار کک اس کے جبڑے پر رسید کی تھی جس نے سائمن کے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ اس کے ناک اور منہ دونوں خون آلود ہو چکے تھے۔ یسار اور حسان دونوں ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر حسان بیک وقت 2 سے نبرد آزما تھا۔ ایک پل کی چوک ہوئی، حسان کی گردن پر لات پڑی اور وہ اوندھے منہ سڑک پر جا گرا۔ سائمن کے ساتھیوں نے موقع غنیمت جان کر یسار کو پیچھے سے آ کر بازوؤں سے دبوچا اور سائمن نے ایک غلیظ قہقہہ لگاتے ہوئے فضا میں چاقو بلند کیا اور یسار کے پیٹ میں گھونپ دیا۔ سب کچھ ساکت ہو گیا، پورے ماحول نے جیسے چپکی بکل مار لی۔ یسار جو سائمن کے وار کرنے سے پہلے ہی کلمہ پڑھ کر آنکھیں میچ چکا تھا، اس نے ہولناک کراہوں کے بیچ دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ اگلا پل اس کی روح فنا کر گیا۔ اس کے پیروں میں حسان خون سے لت پت پڑا ہوا تھا اور چاقو ابھی بھی اس کی پسلیوں کے پار گرا پڑا تھا۔ اس کی بھینچی بھینچی دردناک آواز یسار کے حواس چھین لے گئی۔ نہ جانے کس لمحے وہ اس کے آگے آیا تھا اور اس کی بلا اپنے سر لے لی تھی۔ سائمن اور اس کے حواریوں کے لیے یہ بالکل غیر متوقع تھا۔ حسان سے ان کی کوئی دشمنی نہیں تھی، مارنا وہ یسار کو چاہتے تھے مگر عادی قاتل نہیں تھے۔ غصے میں انتہائی حملہ تو کر دیا تھا، پر اب خون میں تڑپتے حسان کو دیکھ کر وہ بری طرح بوکھلاتے ہوئے بھاگ نکلے تھے۔ یسار پھٹی پھٹی آنکھوں سے ایک جھٹکے سے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا اور مدھم مدھم سانسیں لیتے حسان کا سر اپنی گود میں رکھ کر بچوں کی طرح حلق پھاڑ کر رونے لگا۔ وہ چلا رہا تھا، مدد کے لیے آوازیں لگا رہا تھا، مگر یہ ایریا ایسا نہیں تھا کہ یہاں پبلک اکٹھی ہو جاتی۔ یسار نے تکلیف کی شدت سے آنکھیں میچے حسان کو کرلاتے ہوئے کہا، ثانی میری جان، بے ہوش مت ہونا، میں ابھی ایمبولینس کو کال کرتا ہوں، بس تم ہوش مت کھونا۔ اس نے فوراً جیبیں ٹٹولی، اس کا سیل اس کے پاس نہیں تھا۔ اسے یاد آیا حسان نے اس کا سیل لے لیا تھا۔ یسار کانپتے ہاتھوں سے اس کی پینٹ کی پاکٹس کھنگالنے لگا جو خون سے تربتر تھیں، مگر موبائل وہاں بھی نہیں تھا۔ یقیناً ہاتھا پائی میں سیل فون کہیں گر چکا تھا۔ وہ اٹھا، حسان کا سر نرمی اور اجلت میں نیچے رکھا اور سڑک کی اور بھاگا۔ اونچی اونچی آواز میں ہیلپ ہیلپ کی آوازیں لگاتا وہ اکا دکا گزرنے والی گاڑیوں کو بھی ہراساں کر گیا۔ اس کے چہرے سے ٹپکتی وحشت دیکھ کر کوئی بھی گاڑی روکنے پر آمادہ نہ ہوا۔ وہ آسمان کی طرف منہ کیے بلک اٹھا، ایک بار پھر پلٹ کر فاصلے پر بے حس و حرکت پڑے حسان کو دیکھا اور اونچی آواز میں اسے پکارے گیا، ثانی مرنا نہیں میرے یار، تیرا یار مر جائے گا، تجھے اپنے یار کا واسطہ مرنا نہیں، میں تجھے بچا لوں گا ثانی، مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ اور عین اسی لمحے دور سے ایمبولینس سائرن بجاتی آتی دکھائی دی تھی۔ شاید نہیں، یقیناً ارد گرد کسی اپارٹمنٹ سے کال کی گئی تھی، یعنی لوگ بے خبر نہیں تھے، بے حس تھے۔ کوئی تو تھا جس نے سارا جھگڑا اپنی بالکنی میں کھڑے ہو کر انجوائے کیا تھا، اور جب معاملہ ہاتھ سے نکل گیا تو ایمبولینس کو کال کر دی گئی تھی۔ پولیس ابھی بھی نہیں آئی تھی۔ یسار نے ایمبولینس کے آنے پر بے تابانہ شکر ادا کیا تھا۔ آنسوؤں کی دبیز تہ لیے وہ دیوانہ وار بالکل سامنے سے آتی ایمبولینس کی جانب بھاگا، جیسے اسے خدشہ ہو کہ وہ کہیں اور نہ چلی جائے۔ وہ بھاگتے ہوئے دونوں ہاتھ ایمبولینس کی طرف اٹھا کر اشارہ کر رہا تھا، اور جب وہ اسے چند فٹ کے ہی فاصلے پر تھا تو دائیں طرف سے آتی تیز رفتار گاڑی کی زد میں آ گیا۔ وہ گاڑی سے ٹکرایا اور فضا میں کلا بازی کھاتا پوری طاقت سے اڑتا ہوا فٹ پاتھ پر گرا۔ اس کے کنارے لگی لوہے کی گرل سے اس کا سر ٹکرا گیا۔ سر سے خون کا فوارہ نکلا تھا جو فٹ پاتھ کو تیزی سے رنگین کرنے لگا۔ ایمبولینس وہیں رک گئی تھی۔ اس کی معاف ہوتی سماعتوں نے اپنی طرف آتے بھاگتے قدموں کی آوازیں سنی تھیں، مگر اس کی بند ہوتی آنکھوں نے محض یہ دیکھ کر تسلی کر لی تھی کہ دور پڑے حسان تک بھی ایمبولینس کا عملہ پہنچ چکا تھا۔ اس کی ڈوبتی دھڑکنوں کو یہ آخری احساس تھا جو تقویت دے گیا تھا۔ اس کے بعد اس نے سکون سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ وہ گہری نیند سے ہڑبڑا کے جاگا تھا، شاید کوئی خواب دیکھا تھا، ڈراؤنا خواب۔ اس کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ سردی کے موسم میں بھی وہ پسینے میں بھیگ گیا تھا، کافی عرصہ ہو گیا تھا۔ وہ راتوں کو اکثر کسی بدصورت خواب کے زیر اثر گھبرا کے اٹھ جاتا تھا۔
जिस भयानक हादसे से दो चार होने के बाद वो पाकिस्तान आया था, उस हादसे की याद खौफ बनकर अब भी उसका पीछा करती थी। उसके अंदर से जीने तक की रमक छीन लेती थी। यहाँ आने का मकसद भले ही कुछ और था, मगर उसकी आड़ में वो अपनी याददाश्त से बीते मंजर भी खुरचना चाहता था। खान अलायार खान के दिल पर कमंद डाली जा चुकी थी। वो उस चट्टानी चोटी को सर करने में कामयाब भी हो रहा था, मगर ज्यों-ज्यों वो नरम हो रहे थे उसका दिल सिकुड़ता जा रहा था। यह सब कुछ उससे हैंडल करना मुश्किल होता जा रहा था। उसका दम घुटने लगा था इस माहौल में। वह अपने सीने को मसलता हुआ बिस्तर से निकलकर कमरे की खिड़की खोलकर खड़ा हो गया। बाहर यख हवा चल रही थी, मगर उसे खुशगवारियत का एहसास हुआ। चंद लंबे लंबे सांस लेने के बाद उसने गर्दन उठाकर धुंध में लिपटी फिजा को देखा तो कैलिफोर्निया की कई धुंध आलूद सुबहें सहन के पर्दे पर नमूदार हुई, जिनमें दो यारों की यारी और जान लुटाने की हद तक एक दूसरे से मोहब्बत की गवाह थी। वो बेफिक्र कह कहे और बास्केटबॉल की छीना झपटी, किचन में नित नए तजर्बे और बर्तनों की आजमाइश, रातों को देर से घर आने पर दूसरे का खामोशी से इंटरकॉम से लॉक खोलना, एक दूसरे के हिस्से की डांट खाना और फिर गुद्दी पर रख के चमाट लगाना। एक आंसू बेख्तियार होता उसकी आंख से निकलकर बहता हुआ होंठों की दर्ज में आ रुका। वो मर्द था, बहुत कम रोया था, मगर जब से उसका यार उससे बिछड़ा था वो रोज रोता था। उसका दिल बेतरह उदास हो गया। घड़ी में वक्त देखकर उसने कैलिफोर्निया इबाद लोधी को वीडियो कॉल की थी। इस वक्त उसे सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की जरूरत थी। भरी दुनिया में एक वही थे जो उसका दर्द बांट सकते थे। पोर्च में हनी ने आसमान सर पर उठा रखा था। आज उसका कॉलेज का पहला दिन था और रजा से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। इंजन में कोई गड़बड़ थी। करीबी सलसबील भी सपाट चेहरा लिए खड़ी थी। उसे भी अपने कॉलेज से देर हो रही थी, मगर वो इतनी बेचैन नहीं थी, या शायद उसके तासुरात ही सर्द हो चुके थे। जब बार बार कोशिश से भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई तो रजा झंझला के स्टीयरिंग व्हील पर हाथ मारता बाहर निकल आया। उसी पल चौकीदार ने गेट खोला तो यसार हाथ में एक आध शापर पकड़े अंदर आया। सलसबील की निगाह उठी और उसी पर ठहर गई। सफेद शलवार कमीज के ऊपर नेवी ब्लू जैकेट पहने और आस्तीने ऊपर चढ़ाए वो बहुत कैजुअल और हैंडसम लग रहा था। सलसबील यकटुक उसे देखे चली गई। यसार ने उसकी महवियत भांप कर बमुश्किल मुस्कुराहट दबाई और चलता हुआ उनके पास आ खड़ा हुआ। हनी ने फौरन सुकून का सांस लिया और शुक्र अदा करते हुए बोली, बड़े नेक वक्त आ गए आप यसार लाला। ये गाड़ी को पता नहीं रजा लाला ने क्या कर दिया। मेरा कॉलेज में फर्स्ट डे है और मैं पहले ही दिन लेट हूँ। हनी रजा को लाला कहती थी और अब यसार को भी। सलसबील को उसका ऐसा कहना बिल्कुल नहीं भाता था। यसार ने उसकी बात सुनकर भवें उचकाते हुए रजा से दरियाफ्त किया, एनी प्रॉब्लम रजा, यहाँ क्यों खड़े हो सब? उसने सभी पर एक नजर डाली तो उकताहट का मारा रजा रोहासा होते हुए बोला, यसार भाई गाड़ी नहीं स्टार्ट हो रही और ये हनी की चकचक ने सर दर्द कर दिया मुझे। सलसबील आप ही अलग लेट हो रही हैं, बल्कि हम सब ही लेट हो रहे हैं। मुझे दाजी ने आधे घंटे में फैक्ट्री निकलने के लिए कहा है। मेरा वहां पहुंचना भी बहुत जरूरी है। अब इन लोगों को छोड़ता हूं, पहले तो खुद कभी भी टाइम पर नहीं पहुंच सकूंगा और अगर ऐसा हुआ तो दादी मुझे छोड़ेंगे नहीं। पहले ही वो कारोबारी मामलात को लेकर बेहद परेशान है। इतनी तफसील में सिवाय आखिरी बात के यसार को काबिले तवज्जो कोई दूसरी बात नहीं लगी थी, मगर इस बारे में पूछने का इरादा किसी और वक्त पर टाल कर वो हाथ में थामे शापर रजा को थमाते हुए खुद बोंट खोलकर झुक गया। इनमें दादी की दवाइयां हैं, बाहर जा रहा था, सोचा खुद ही ले आऊं, तुम इन्हें अंदर पहुंचा दो। उसने झुके झुके ही कहा रजा से। रजा ने चौकीदार को इशारे से बुलाकर शापर उसके हवाले की और अंदर भेजने को कहा। मजीद 2-3 मिनट बाद यसार ने सर उठाकर रजा से गाड़ी स्टार्ट करने को कहा। रजा ने इग्निशन में चाबी घुमाई तो वो एकदम स्टार्ट हो गई। मारे खुशी के हनी उछल पड़ी। रजा भी शुक्र का कलमा बोलता हुआ बाहर निकला और उसका शुक्रिया अदा करने लगा। यसार ने नजर बचाकर दाद तलब नजरों से सलसबील को देखा तो उसने नखुवत से जेरे लब हूं कहकर मुंह फेर लिया। यसार का जी चाहा कि उस लड़की को गाड़ी में पटके और करीबी नहर में बहा आए। वो अब उसके सब्र का इम्तिहान लेने लगी थी। रजा ने इल्तिजाइया यसार से कहा, यसार भाई प्लीज आप हनी और आपी को कॉलेज छोड़ दें, मैं फैक्ट्री जाता हूँ वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी, प्लीज। सलसबील की तनबीही नजरों से नजर चुराते हुए रजा ने गाड़ी की चाबी यसार के हाथ में थमाई और खुद घर के अंदर जरूरी कागजात लेने चला गया। रजा के पास हैवी बाइक थी और वो ज्यादातर उसी पर आता जाता था। हनी फौरन अंदर बैठ गई, मगर सलसबील टच से मस ना हुई। यसार ने उसे इस्तफहामिया नजरों से देखा और बैठने का इशारा किया तो उसने भी जवाबन चिढ़कर ना बैठने का इशारा कर दिया। एक तो इस शख्स को हर दूसरी बात इशारों में कहने की आदत है।
देखो मैं पागल तो हूं नहीं कि तुम जैसी पली पलाई को हीरो बनते हुए गाड़ी में उठा के बिठा दूं, क्योंकि इतना वजन उठाने से मैं खुद बैठ सकता हूँ। मगर ये जरूर है कि तुम अगर शराफत से ना बैठी तो इस दिन एक पेंटिंग खराब की थी। अब तुम्हारी एग्जीबिशन में रखी जाने वाली सारी पेंटिंग्स के कमरे की चाबी इत्तेफाक से मेरे हाथ कल ही लगी है, और इत्तेफाक से मुझे पता है कि केरोसिन ऑयल अगर पेंटिंग्स पर गिर जाए तो उनका बेड़ा गर्क भी हो जाता है, और इत्तेफाक से अगर तेल गिराकर उनको शोला दिखा दिया जाए तो वो बिल्कुल तुम्हारी तरह भड़क भी उठती हैं। इतना कहकर ये सार ड्राइविंग सीट पर जा बैठा और हारन पर हाथ रख दिया। सलसबिल को तो सोच नहीं रहा था कि वो उसके नाजुक वजूद को पला पलाया कहने पर उसका सर फाड़े या उसकी पेंटिंग्स गर्क करने की धमकी पर। जिच होते हुए वो पैर पटकती गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर बैठी और इस शिद्दत से दरवाजा बंद किया कि यसार ने एक पल को आंखें मीच कर उसे दोबारा देखा। उसे लगा ये दरवाजा उसके ही मुंह पर मारा गया है, लेकिन सलसबिल का तपा तपा सुर्ख सफेद चेहरा देखकर वो अपनी मुस्कुराहट रोक नहीं सका था। यह लड़की ब्लॉटिंग पेपर की तरह उसकी तवज्जो जज़ब करती जा रही थी। हनी को कॉलेज के बाहर उतारकर वो सलसबिल के कॉलेज के रूट पर गाड़ी डालकर गाहे बगाहे उसका चेहरा देखने लगता था। सलसबिल उसकी नजरें अपने चेहरे पर साफ महसूस करती जिच हो रही थी, मगर रुख फेर कर उसे देखा नहीं था। यसार ने हाथ बढ़ाकर डेक ऑन किया तो एक चीखता चिंगारता अंग्रेजी गाना गाड़ी में गूंजने लगा। यह रजा की थर्ड क्लास चॉइस के एन मुताबिक था। भले उसे खुद भी यह गाना सख्त नागवार गुजर रहा था, मगर वो सलसबिल के चेहरे के बिगड़ते जावियों से हिज उठा रहा था। उसने हाथ बढ़ाकर वॉल्यूम कम किया। यसार ने फिर तेज कर दिया। दोबारा फिर सहबारा यही अमल दोहराया गया तो सलसबिल ने सीढ़ी निकाली और शीशा खोलकर बाहर उछाल दी। यसार दिल ही दिल में सुपर लेडी कहकर रह गया। गाड़ी में अब कदरे सुकून था, मगर यसार इतनी सुस्त रवि से चला रहा था कि सलसबिल दावे से कह सकती थी कि इससे जल्दी वो पैदल पहुंच सकती है। अब अगर तुम्हारा इरादा खुद को बाहर फेंकने का है तो ये गलती मत करना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम यकीन करो कि मैं सच में कुछ नहीं करूंगा। उसके चेहरे से उसका इरादा भांप कर यसार ने उसे अपने भी इरादे से आगाह किया तो वो जी जान से जल गई। मैं खुद को क्यों फेंकूंगी, आपको ना धक्का दे दूं? लेकिन सॉरी, अपने माथे को मुतासिफाना अंदाज में छूकर बोली। मैं भूल जाती हूँ कि आपको अपनी जिंदगी से लोगों को फालतू सामान समझकर फेंक देने की आदत है। उसकी बात पर यसार की तेवरियों पर बल पड़ गए। उसे बहुत बुरा लगा था उसका ऐसा कहना। उसने एक शिकायती नजर उस पर डाली, मगर वो गाड़ी से बाहर ट्रैफिक देखने में मगन हो चुकी थी। ऑफ वाइट स्कार्फ के हाले में उसका सफेद और गुलाबी चेहरा मोतिये के थाल में रखा गुलाब का फूल दिखता था। वो फसूख हैज हुस्न की मालिक थी, यसार ने दिल से एतराफ किया, मगर उसकी बात के रद्द अमल में गुस्से का इजहार लाजमी समझते हुए बोला, आज मुझे बता ही दो लड़की कि मैं आखिर ऐसा क्या जुर्म कर बैठा हूँ कि जिस दिन से मैं यहाँ आया हूँ तुम हर वक्त हथियार तेज किए मुझ पर आजमाने को तैयार रहती हो। उसने गाड़ी कॉलेज के गेट के आगे रोक दी थी, मगर जवाब का मुंतजिर था। ये तो आप खुद से पूछें, ज़मीन नाम की कोई शय अंदर होगी तो फौरन जवाब मिल जाएगा। वो बेरुखी से कहती गाड़ी से उतरने लगी तो वो दुपट्टे को झटका लगने से वापस सीट पर गिरी। अपनी हद में रहें, वो तिल मिलाते हुए कहते कहते चुप हुई थी। उसे लगा था कि यसार ने उसका पल्लू खींचा, मगर उसके दुपट्टे का टसल सीट के साथ उलझ गया था, जबकि यसार दाएं कोहनी दरवाजे के शीशे से टिकाए ठोरी सहला रहा था। दूसरा बाजू साथ वाली सीट की बैक पर फैला रखा था। वो लुत्फ लेती निगाहों से उसकी आंखों में झांक रहा था, फिर अबरुओं से ही उसे दुपट्टा छुड़ाने का इशारा किया। सलसबिल ने गुस्से में बेरहमी से टसल खींचना चाहा, मगर उससे पहले ही यसार ने एक तवील सांस खारिज करके नरमी से उसका दुपट्टा छुड़ाया। वो सर्द महरी से उसे तकती आवाज के साथ दरवाजा बंद करती चली गई। यसार उसके ओझल होने तक उसे महवियत से तकता रहा। फिर एकदम उसे कोई ख्याल आया और अपना मोबाइल निकालकर उसने फेसबुक का वो अकाउंट ओपन किया जिसमें सलसबील ऐड थी। मैसेंजर ओपन करके उसने मैसेजेस देखने शुरू किए तो जैसे उसका सर घूम कर रह गया। वो आंखें फाड़े लास्ट मैसेज को देख रहा था जो उस अकाउंट से सलसबील को भेजा गया था। मुझे जज्बात के इजहार में बुखल से काम लेना कभी अच्छा नहीं लगा सलसबील, लेकिन अब मुझे महसूस होने लगा है जैसे ये ताल्लुक एक तरफा है। इसे निभाने में तुम्हें ना कोई दिलचस्पी है ना शौक, वरना मुझे इस काबिल तो जरूर समझती कि मामू की डेथ की इतला दे देती। तो आज मैं तुम्हें इस जबरदस्ती के एहसास से आरी बंधन से आज़ाद करता हूँ। खुश रहो, तुम्हारे लिए हमेशा दुआ गो रहूंगा। ये सारी बात धत तेरे की। उसे याद था कि उसके बाद सलसबील को मनाने के लिए माजरती मैसेज भी किया गया था, मगर वो अपीयर नहीं हुआ था, मतलब कि वो टाइपिंग बार में ही पड़ा रह गया। और चूंकि काफ़ी माह से यह अकाउंट बंद था इसलिए डिलीट भी हो गया।
اب وہ بے بسی سے اپنے بکھرے سلکی بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے خاصا مضطرب لگ رہا تھا۔ اسے کسی نہ کسی طرح سلسبیل کی غلط فہمی دور کرنا ہی تھی۔ کیسے؟ یہ سوچ کر ہی اس کے ماتھے پر اتنی خنکی میں بھی پسینے کے قطرے ابھر آئے تھے۔ اس نے بند مٹھی کو ہونٹوں پر 2-3 بار نرمی سے مارا اور کچھ طے کرتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر کے بیک گیئر پر ڈال دی۔